अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। चलिए दुआ के साथ स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना आमीन या रब्बुल आलमीन। जी, लास्ट क्लास में हमने सूरे बकरा आयत नंबर 1 to 5 कंप्लीट किया था अल्हम्दुलिल्लाह। आज आयत नंबर 6 to 7 देखेंगे। ठीक है, आयत नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो जिन्होंने, कफ़रू कुफ़र किया, सवाउन यकसा बराबर है, अलैहिम उन पर, अनज़रतहुम खौ डराए आप उन्हें, अम या लम ना तुनज़िरहुम आप डराए उन्हें, ला युमिनून नहीं वो ईमान लाएंगे। तो यहाँ पर आयत नंबर 6 में बताया जा रहा है कि अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला क्या बोल रहे, देखिए कि बेशक वो जिन्होंने कुफ़र किया। ठीक है, वो जिन्होंने, कुफ़र का मीनिंग क्या होता है? इनकार करना, हक़ को छुपाना, हक़ का इनकार कर देना। ठीक है, कुफ़र का मीनिंग क्या होता है? इनकार करना होता है। ठीक है, तो जो लोगों ने कुफ़र किया तो सवाउन बराबर है, अलैहिम उन पर, उनके लिए बराबर है, अनज़रतहुम खौ डराए आप उन्हें, अम या लम ना तुनज़िरहुम आप डराए उन्हें, ला युमिनून नहीं वो ईमान लाएंगे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह के रसूल जो दावत दे रहे थे ना, पहले तो मक्के वालों को अल्लाह के रसूल दावत दे रहे थे, तो उन्होंने उन लोगों को पूरा अल्लाह के रसूल समझाए, दीन की दावत दी है, उन लोगों को सब समझ में आ गया कि दीन हक़ है, ये जो बता रहे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सच्चे हैं, इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला अपनी ज़िंदगी में, तो ये जो दावत दे रहे हैं ये भी अल्लाह की तरफ से बिल्कुल सच्ची है। उन सबको ये क्लियर हो गया था। क्लियर हो गए बाद भी उन्होंने ज़िद की वजह से, ज़िद तकब्बुर की वजह से कि हम कैसा, इनको कैसा बड़ा मान लेना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल में आपको नबूवत मिली ना, तो उनके जो बड़े बड़े लीडर्स थे उन लोग बोले अरे ये तो छोटा सा बच्चा था हमारे सामने का, हम लोग कैसा मान लेना इसकी बात, तो हम छोटे हो जाएंगे ना अल्लाह के रसूल को, जब रसूल एक्सेप्ट कर लेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उन लोग क्या समझा रहे ये तो हमारी लीडरशिप चले जा रही है, इनको बड़ा समझ लिए। तो तकब्बुर, ज़िद, ख्वाहिशात, अपनी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ उनको लगा, क्योंकि दीन को मान लेना क्या है? अल्लाह की मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना, अल्लाह ताला को बड़ा मानना अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करना, सबसे इंसाफ करना पड़ता। तो ये ख्वाहिशात को क्या लगा, उनके जो लोगों को बहुत मुश्किल लगा ये चीज़। और एक तकब्बुर भी, कि बड़ा मानना, उसमें तकब्बुर आ जाता है ना, हम बड़े हैं, इनको कैसा बड़ा मानना, बड़े बड़े सरदारों, बड़े बड़े लीडरों को क्या लगा था ये, तो मुश्किल बहुत, तो उनके लिए बहुत मुश्किल थी ये चीज़। क्यों मुश्किल थी? क्योंकि उनकी दुनिया की मोहब्बत बीच में आ रही थी। तो उन लोगों को मालूम हो गया, क्लियर हो गया चीज़ कि अल्लाह के रसूल सच्चे हैं, हक़ है, ये कलाम अल्लाह का है, ये अल्लाह के कलाम है, बल्कि उन लोगों को सबको क्लियर हो गया था। ठीक है, मक्के वालों को सबको क्लियर हो गया था अल्लाह के रसूल सच्चे, बल्कि मगर उनको ज़िद थी ना। तो इंसान जब एक चीज़ मालूम हो जाती है मगर ये तो सही है, अब वो मानना नहीं चाहे तो उसको कितना भी हम समझा लो वो समझ सकता नहीं, समझ सकता। इंसान जब कोई बात नहीं समझना चाहता तो कितना भी हम समझा लो वो समझाना फ़ायदा नहीं देता। तो वैसे ही अल्लाह के रसूल उनको सब क्लियरली समझा दिए थे, अल्लाह ताला की आयत उनको खोल खोल के पढ़ के बता दिए थे, और वो ख़ुद उन लोगों को सब क्लियर था कि ये अल्लाह के रसूल सच्चे, बल्कि फिर भी वो लोग कबूल नहीं करना चाह रहे थे। तो क्या हो गया, उन लोगों को अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि उन लोग कुफ़र पे अड़ गए। ठीक है, वाज़े दलाइल सब आने के बाद भी उन लोग किस पे अड़ गए? कुफ़र पे अड़ गए कि हम आपको इनकारज करना है, हम तो मान के नहीं देंगे, हम तो मानने वाले नहीं हैं। तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, ऐसा जो कुफ़र पे अड़ जाते तो लोगों को कितना भी हम डरा लो अल्लाह बुरे अंजाम से। ठीक है, इंज़ार क्या है? शफ़क़त से और बुरे अंजाम से डराना।
کہ مطلب کچھ آخرت میں اگر دنیا میں اللہ کی بات نہیں مانو گے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، آخرت میں برا انجام ہوگا. تو یہ اس سے ہر نبی ہر رسول آ کے پوری امت کو ڈراتا ہے. تو ڈرانا فائدہ نہیں دے گا، آپ کتنا بھی ان لوگوں کو ڈرا لو ان کو کچھ فائدہ نہیں دیں گا، وہ ایمان نہیں لائیں گے بول رہے اللہ تعالیٰ. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان خود ماننا نہیں چاہتا تو کوئی چیز اس کو فائدہ نہیں دیتی. تو کیوں پورا مکے والوں کو کلیئر تھا کہ یہ سب جو باتیں اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے، تو بھی اللہ کیا کرے، ماننا نہیں چاہے. تو کیا بول رہے اللہ تعالیٰ کہ ان لوگوں کو ڈرا، جن لوگوں نے کفر کیا. اور کفر سے بھی دیکھیے، کفر میں اب ہم جو اب جنرل اب آج کے ہم دیکھیں تو ہر کوئی کافر نہیں ہے، ٹھیک ہے. جس کے پاس دین کی صحیح دعوت پہنچ گئی اور اس کو کلیئرلی پتہ چل گیا کہ یہ بات سچی ہے، اس کو کلیئرلی پتہ چل گیا، ٹھیک ہے، اس کو دعوت اچھے سے پوری دعوت پہنچی اور کلیئرلی اس کو پتہ چل گیا، تو بھی کوئی انکار کرتا ہے تو کافر ہوگا، ٹھیک ہے. تو ہم بہت سے نان مسلمس کو تو ہم نے ایسی دعوت دی ہی نہیں ہے مسلمانوں نے. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے، پہلے ہم خود اپنے دین کو سیکھیں، پھر اس کے بعد دوسروں کو سمجھائے، دین کی دعوت دیں. تو اس سے ہم آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھیے تو کتنا مطلب اگر کوئی بھی بات پہ اگر انسان اڑ جاتا ہے، ماننا نہیں چاہتا، تو اس کو کتنا بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ کتنا بھی ان کو ڈرا لیجئے وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ کے رسول کا بھی ڈرانا لوگوں کو فائدہ نہیں دیتا. کب؟ جب وہ خود ہی ماننا نہیں چاہتے. تو آگے اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے، ختمہ مہر لگا دی اللہ نے، علی اوپر، قلوبہم ان کے دلوں کے، وعلی اور اوپر، سمعہم ان کے کانوں کے، وعلی اور اوپر، ابصارہم ان کے آنکھوں کے، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں مہر لگا دی، اللہ تعالیٰ مہر لگا دی، اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر مہر لگتی ہے جب انسان کوئی بات سمجھنا نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں نے حق کو سمجھ لیا پھر بھی انکار کر دیا، اس کا کفر کر دیا. تو اب کیا ہو گیا، ان کے دلوں پہ کیا لگ گئی، مہر لگ گئی، ان کے دلوں پر بھی اور ان کے کانوں پر بھی. تو ان کو حق سنائی تو دے رہا تھا مگر کیا ان کے دل پہ کچھ اثر نہیں کر رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کی دلچسپی نہیں تھی حق کے لیے. ان کو مہر لگا دی ان کے دلوں پر بھی اور ان کے کانوں پر. تو کب یہ مہر لگتی ہے، جب انسان حق بات سننا نہیں چاہتا، اس کو قبول نہیں کرنا چاہتا. تو ان کے پاس تو حق کلیئرلی آ گیا تھا، انہوں نے سن لیا، سمجھ لیا، مگر پھر بھی انکار کیا. تو جب انسان سن کے سمجھ کے بھی کسی چیز کا انکار کرتا ہے، اس کو نہیں ماننا چاہتا، تو کیا ہو جاتا ہے، مہر لگ جاتی ہے. تو پھر اس کے اوپر حق بات اثر ہی نہیں کرتی، ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ زبردستی ان کو مہر لگا کے کچھ ظلم کرے، ایسا نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ انہوں خود جب حق بات کو قبول نہیں کرنا چاہے تو وہ دل پہ، ان کے دل اور کانوں پہ اثر ہی وہ بات نہیں کر رہی تھی. تو اور ان کے کیا بتا رہا جا رہا ہے آگے، اور ان کے کانوں پہ بھی مہر ہے اور ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر ہے اور ان کے آنکھوں پر کیا ہے، پردہ ہے. کہ اللہ کے رسول سامنے ہے، قرآن سامنے ان کے نازل ہو رہا ہے، تو بھی کیا ہو رہا تھا، ان کے آنکھوں پہ پردہ ہے، تاکہ یہ سب چیزیں دیکھ کے بھی ان پہ اثر نہیں کر رہے. کیونکہ انسان کا جب خود ہی کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے، چیزیں سامنے ہوتی ہے مگر کہ ہم کو وہ دکھائی نہیں دیتی. جب ہم کسی چیز میں دلچسپی ہوتی ہے، انٹرسٹ ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، دور کی بھی چیزیں ہم کو دکھ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری دلچسپی ہے اس میں، ہمارا انٹرسٹ ہے اس میں، ٹھیک ہے. تو جب انسان کا انٹرسٹ ہوتا ہے تو اس کو دور کی بھی چیزیں سنائی دیتی ہیں. تو اللہ کیونکہ ان کو حق کے لیے، اللہ کا کلام سننے کے لیے کچھ انٹرسٹ نہیں تھا، ان کو ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، دنیا کی محبت، خواہشات کی وجہ سے، تو کیا ہو گیا، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ان کو قرآن سنانا ان کو فائدہ نہیں دیا. کیونکہ انہوں نے طے کر لیا تھا، ضد پہ اڑ گئے تھے کہ ہم قبول نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک. ان کے لیے کیا ہے،
جی سوری وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذابٌ عذاب ہے عظیم بہت بڑا. اور اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا کیا ہے ان کے لیے عذاب ہے. تو اس میں ہم آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ کافروں کے بارے میں ہے یہ کہ مطلب جس نے بھی کفر کرنے کا ارادہ کر لیا، جس نے بھی انکار کرنے کا ارادہ کر لیا تو ان کو کیا ہے حق بات پھر فائدہ نہیں دیتی. تو ہمارے لیے اس میں سیکھنے کی کیا بات ہے کہ کون سی بھی حق بات جب بھی ہمارے سامنے آئے تو اس کو قبول کر لے. ہمارا دل نہیں بھی چاہ رہا، مشکل بھی لگ رہا، ٹھیک ہے، ہمارے خلاف بھی جاری، ہم اس غلطی میں مبتلا بھی ہیں تو بھی اس کو کیا کرے؟ قبول کر لے، اس پر انکار نہ کرے. جب انکار کر لیتے ہیں ہم تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو غلط ثابت کرنے، اس کو جھٹلانے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ بات ہمارے دل پہ اثر ہی نہیں کرتی. تو اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ حق بات جب بھی ہم سنیں اس کو قبول کر لیں، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ہدایت اللہ کے پاس بہت قیمتی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سب سے قیمتی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. تو اللہ تعالیٰ ہدایت صرف مانگنے سے دیتے ہیں. جو طلبگار ہوتا ہے، جو ہدایت کے لیے انٹرسٹڈ ہوتا ہے، جو چاہتا ہے ہدایت، بس اس کو ہی ہدایت ملتی ہے. جو نہیں چاہتا، جس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، تو ان کو ہدایت نہیں ملتی. تو ان کافروں کو ہدایت سے انٹرسٹ نہیں تھی تو اسی لیے ان کو ہدایت نہیں ملی، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ دو قسم کے ہوتے ہیں، اعتقادی کفر اور ایک ہوتا ہے عملی کفر. اعتقادی کفر میں کیا آتا ہے کہ غیب کو نہ ماننا، عقیدے کا کفر، ٹھیک ہے، غیب کو نہ ماننا، جیسے اللہ کو نہ ماننا، فرشتوں کو نہ ماننا، تقدیر کو نہ ماننا، جنت دوزخ کو نہیں ماننا. یہ سب کیا ہے؟ عقیدے کا کفر ہے کہ اس میں بیلیفس میں کفر ہے، ٹھیک ہے، انکار ہے اس میں. تو یہ کیا ہے؟ بڑا کفر ہے. اور ہمارا ٹیسٹ کیا ہے؟ ہمارا جو ایگزام ہے ایگزام کیا ہے؟ غیب کا ہے. اللہ تعالیٰ غیب میں ہے، فرشتے غیب میں ہیں، جنت دوزخ کیا ہے؟ غیب میں ہے. تو ہمارا اصل ایگزام کیا ہے؟ غیب کا ہے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کو سب جنے دیکھ لیں گے جب تو ہر کوئی مان لیں گے، سرکش، نافرمان، بڑے سے بڑا ظالم، ہر کوئی اللہ تعالیٰ کو مان لیں گے دیکھ کے. مگر اصل ایگزام کیا ہے ہمارا؟ بغیر دیکھ کے اللہ تعالیٰ کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے رسول کے ذریعے اللہ کو ماننا. اصل ٹیسٹ یہ ہے ہمارا، بغیر دیکھے ماننے کا. جب دیکھ لیں گے اس کے بعد ٹیسٹ ختم. تو فرسٹ دیکھیے شروع میں کیا آیا، اسی لیے سورہ بقرہ سٹارٹ کہاں سے ہوئی کہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، متقین کی جو صفات کوالٹیز آئی تھی. تو ہمارا ٹیسٹ کیا ہے؟ غیب کا ہے. اور ایک عملی کفر ہوتا ہے کہ مطلب روزے نہیں رکھنا، نماز نہیں پڑھنا، جو بھی اللہ تعالیٰ احکام دیے اس پر عمل نہیں کرنا. یہ کیا ہوتا ہے؟ عملی کفر ہوتا ہے کہ عمل میں کفر. تو اور یہ آیت جو 6 اور 7 میں بتایا جا رہا ہے یہ کون سا ہے؟ عقیدے کا کفر، کہ اعتقادی کفر کے اس کا انکار کرنا، ٹھیک ہے. اور جی تو یہی اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو موت تک مہلت دی ہے. تو یہ مہر تو ان کے اوپر مہر ہے بول رہے اللہ تعالیٰ، پردہ ہے بول رہے ہیں ان کے اوپر، مگر کہ ان کے پاس مہلت ہے موت تک. اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، چانس دے رہے ہیں کہ جبھی بھی وہ اپنے ضد سے باز آ جائیں گے، ضد کو چھوڑ دیں گے اور غور کریں گے، اللہ تعالیٰ کا حق قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو ان کو ہدایت مل جائیں گی، ان کو حق سمجھ میں آنے لگے گا. تو انسان کے لیے کیا ہے؟ کھلے دل کے ہونا چاہیے ہم آپ کو، تکبر سے، خواہشات سے، دنیا کی محبت سے حق کو جھٹلانا نہیں چاہیے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.